बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल कर रही हूँ आप सभी नाज़रीन का प्रोग्राम माह निजात में, जहाँ इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी माह रजब, माह शाबान और माह रमज़ान के एतबार से, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि इन महीनों के आने से कब्ल ही इनकी अहम तारीख़ें, इनके अहम आमाल, इनसे आप नाज़रीन को भी हम आगाह करें, हम ख़ुद भी ना आगाह हो सकें, क्योंकि जब वक्त रहते हम इन आमाल से आगाह रहेंगे तो इंशाअल्लाह वी विल बी एबल टू मेक द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये जो मौका अल्लाह हमें फ़राहम कर रहा है, हम इसके बेहतरीन फ़वाइद को हासिल कर सकेंगे। इसी मकसद के साथ आज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह माह रजब और उसकी फ़जीलत के एतबार से। इस गुफ्तगू में मेरे साथ ख्वाहर अज़मी ज़हरा रिज़वी मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उनके इस्तक़बाल से करते हैं। सलाम अलैकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया ख्वाहर आपका, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजे और यकीनन नवाजेगा कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देख कर इन आमाल को बजा लाएंगे वो इंशाअल्लाह हमारे भी नामे आमाल में लिखा जाएगा। तो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी शुक्रगुज़ार हूँ चैनल विन की और आपकी भी, यकीनन कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम लोगों के सामने हाजिर हैं कि यकीनन एक ऐसा मौका कि लोगों के लिए और यकीनन ख़ुद सबसे पहले तो हमारे लिए कि ये एक बेहतरीन मौका है कि हम इन माह निजात को बेहतरीन तरीक़े से हासिल कर सकें। अपनी निजात का महीना यकीनन जो है तो इनको दर्क कर सकें, इन्हें बेहतरीन तरीक़े से समझ सकें। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हम अपने लिए भी यकीनन बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा हमारा और फिर यकीनन तमाम जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी, अमल करने वाले उनके लिए भी। तो आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और माह रजब, माह शाबान, माह रमज़ान, ये तीनों ही महीने मुझे लगता है हमें ज़रूरत नहीं है बताने की कि कितने बाफ़ज़ीलत हैं। अगर हम बात बिलख़ुसूस माह रमज़ान की करें तो कहा क्या जाता है रिवायात और अहादीस में मिलता है कि जो शख्स माह रमज़ान में मग़फ़िरत और माफ़ी अल्लाह से नहीं तलब कर सका वो फिर किस महीने में तलब करेगा, क्योंकि इसके अलावा और किसी महीने में अल्लाह इतनी रहमतों के साथ लोगों को माफ़ नहीं करता है। मैं चाहती हूँ आप इन तीनों महीनों की जो ख़ुसूसियात हैं, जो फ़जीलतें हैं, वो मुख्तसरन बयान करें ताकि हम यूँ कह लीजिए कि अपने आप को आमादा कर सकें इन तीनों महीनों के लिए। बेशक ख़ाहर, यकीनन ये तीनों माह बहुत ज़्यादा इंसान के लिए बाबरकत हैं और बहुत अज़मत वाले महीने हैं कि इंसान को एक बेहतरीन मौका इन तीनों महीनों के ज़रिए मिल रहा है, यानी माह रजब, माह शाबान और माह रमज़ानुल मुबारक। कि बेशक ये तीनों माह इंसान को एक मरतबा फिर से मौका दे रहे हैं कि वो गुनाहों की आलूदगी से निकल कर अपनी रूह को, अपने बातिन को एक मरतबा मुनज़्ज़ा कर सके, पाक कर सके, प्योर कर सके, ताकि वो खुदा की क़ुर्बत को हासिल कर सके। और आगाज़ यकीनन माह रजब से हो रहा है क्योंकि रमज़ान तक पहुंचना है। तो यकीनन ये तीनों महीने बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और इन तीनों पर हमें काम करना होगा। इस हवाले से एक हदीस का मैं जिक्र करती चलूँ इससे पहले की बात आगे बढ़े कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस मुबारक आपकी, कि रजब जो है अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। यकीनन तो इस तरह से यानी रजब को अल्लाह का महीना, माह शाबान को खुद रसूल खुदा फरमाते हैं कि वो मेरा महीना है और फिर रमज़ानुल मुबारक को उम्मत का महीना करार दिया गया है। तो अब रजब जो है अल्लाह के महीने से सफ़र शुरू करके इंसान जो है खुद अपनी मग़फ़िरत, अपनी निजात की तरफ माह रमज़ान तक वो पहुँचेगा। यानी ये 3 माह का जो सफ़र है उसे तय करना होगा और यकीनन शुरुआत रजब से हो रही है। अच्छा, उर्फ़ा बयान फरमाते हैं कि रजब को बहार का महीना कहा जाता है क्योंकि रूह के खिलने का महीना रजब है और जो लोग रजब में इस हवाले से काम करते हैं, अपनी रूह को पाक करने के लिए काम करते हैं और आमाल व वज़ाइफ पर गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं और उस एतबार से अमल करते हैं और फिर उसी चीज़ को शाबान में और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसका बेहतरीन समर जो है वो उन्हें माह रमज़ानुल मुबारक में हासिल होता है। यानी अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ में हम ये कहें कि नफ्स इंसान को परवान चढ़ने के लिए ये तीनों महीने जो है ज़रूरी, बिलखुसूस 2 माह रजब और शाबान, ताकि वो माह रमज़ान की तमाम फजीलतों को दर्क कर सके, हासिल कर सके और खुदा की खुशनुदी को भी यकीनन पा सके। क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं कि सिर्फ माह रमज़ान है जो इबादतों का महीना है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को करने की कोशिश की कि नाज़रीन में भी एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि यकीनन रमज़ान तो
بالخصوصاً کہ جس میں کہا گیا ہے کہ واجب روزے آپ کو رکھنا ہے اور تلاوت قرآن کرنا ہے، مگر یہ تمام اعمال اگر رجب سے شروع کیے جائیں تو اس کی برکتیں اور زیادہ ہیں. اور یہی میرا اگلا سوال خواہر کہ ماہ رجب کی فضیلتوں کے اعتبار سے ہمیں روایات میں کیا ملتا ہے؟ جی خواہر، یقیناً جب ہم ماہ رجب کی فضیلتوں کو جاننے کی کوشش کریں، بے شک ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم 3 ماہ کی بات کریں کہ ماہ رجب بہت با فضیلت، ماہ شعبان کی بہت فضیلتیں ہیں، اور ماہ رمضان المبارک یقیناً بہت ہی زیادہ مفید انسان کے لیے نجات کے یہ تینوں ماہ ہیں. تو آغاز ہم سب سے پہلے رجب سے کرتے ہیں کہ ماہ رجب کے حوالے سے، اور اس کی فضیلتوں کے اعتبار سے بہت سی چیزیں، بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں، اور نہایت عظیم مہینہ ہے ماہ رجب. اور اس مہینوں کو شہر عصب بھی کہا گیا ہے، سواد سے عصب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں زیادہ برستی ہے ماہ رجب میں. تو یقیناً بہت زیادہ انسان کو چاہیے کہ وہ اب ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے، یقیناً متوجہ ہو جائے، جاگ جائے، اب غفلت سے اٹھ جائے کہ اب ماہ رجب آنے والا ہے تو ہمیں بس اب تیاریاں شروع کر دینی ہیں، کیونکہ یہ برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے، آغاز ہو رہا ہے. تو اب رسول خدا کی ایک روایت کو میں پیش کرتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خطبہ فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کی فضیلت کو بیان کرتے تھے. جب ماہ رجب خطبہ دیا جاتا تھا یقیناً تو اس کے بارے میں کہ تاکہ لوگ اس کی فضیلتوں کو جان لیں. تو اگر کہیں پر بھی اس حوالے سے یا اگر ہم ایک کوشش کر رہے ہیں یہاں پر سنت رسول الحمدللہ ہے، الحمدللہ کی ایک اس طرح سے سنت رسول پر بھی عمل کیا جا رہا ہے، لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. تو باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ تمہارے سروں پر سایہ فغن ہے، یہ رحمت کا، برکت کا مہینہ ہے. جو اس مہینے میں عبادت کرے گا اللہ کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوگی. یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ رسول عربی، یقیناً رسول عربی کا وعدہ ہے، رسالت مآب کا وعدہ ہے. یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو ماہ رجب میں ایک رات نیند کو خود پر حرام کرے، خداوند عالم آتش جہنم کو اس پر حرام کر دے گا، اور 70,000 ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں فقط شبہ قدر میں جاگنا جو ہے وہ بافضیلت ہے. ماہ رجب کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو روزے اور نماز کے بارے میں تو پھر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل یوں کہہ لیجیے کہ ایک نئی بات ہم سن رہے ہیں کہ رات میں جاگنا بھی اتنا ہی زیادہ ثواب کا حامل ہے عبادت کے لیے. بالکل بالکل کتنا ثواب ہے ایک رات بھی نیند کو اپنے اوپر حرام کرنا، یعنی جاگنا، کہ وہ جاگ کر کے وہ خدا کی عبادت کر رہا ماہ رجب میں کسی بھی رات میں کسی اعتبار سے. یقیناً تو اب کتنا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے کہ آتش جہنم کو خدا کہہ دے گا حرام ہے اس پر، یعنی یہ جہنم میں نہیں جانے والا. یقیناً اسی کے لیے تمام کوششیں، 70,000 ملائکہ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں بھی ماہ رجب کی فضیلتوں میں وارد ہوئی ہیں. جیسا میں نے ابھی کہا خواہر کہ ماہ رجب کے اعتبار سے روزوں کا ذکر کہ روزہ رکھا جائے بہت زیادہ ملتا ہے. اور بالخصوص الحمدللہ جب ہم محافلوں میں جاتے ہیں کہ ماہ رجب مسرت اہل بیت کا مہینہ ہے، جب ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو وہاں یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے. میں چاہتی ہوں آپ یہاں یہ بیان کریں کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی کتنی زیادہ فضیلت اور کتنی تاکید کی گئی ہے. ماہ رجب میں بھی یقیناً روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے. یہاں تک کہ روایتوں کو بڑی تفصیلاً پیش کیا گیا، ایک روزے کا ثواب اتنا ہے، 3 روزے کا ثواب اتنا ہے، اتنے زیادہ روزے رکھنے کا، اس دن روزے رکھنے کا ثواب. یعنی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ پروردگار عالم کتنا بڑا خزانہ جو ہے اس نے ہمارے لیے تیار کیا ماہ رجب میں. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس خزانے کو حاصل کر رہا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، غفلت میں رہتا ہے. تو لہٰذا اس طرح سے آغاز کریں کہ اگر ایک دن کے روزے کی بھی ہم بات کریں روزے کی فضیلتوں کے اعتبار سے، تو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے ایک دن روزہ رکھ لے تو اس سے جہنم کی آگ اتنا دور کر دی جائے گی جیسے 1 سال کی مسافت، 1 سال کا راستہ جو ہے اس کے اندازے سے دور ہو جائے گی. اور جو 3 دن روزہ رکھے اس پر جنت واجب ہو جائے گی. یعنی اس طرح سے خداوند عالم کی جانب وہ اپنے آپ کو لگا دے، متوجہ ہو جائے. اور روزے کے ذریعے، روزے کی تو ویسے بھی یقیناً فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں، کتنا فائدہ ہے انسان کو. اور الحمدللہ خواہر مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بہترین موقع ہے ہمارے پاس، جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہمیں ملتی بھی ہے کہ سردیوں کے دن جو ہوتے ہیں وہ بہار ہوتے ہیں عبادت گزار کے لیے. اور الحمدللہ ماہ رجب اس دفعہ جو ہے وہ عین گرمی میں نہیں آ رہا ہے، تو روزے رکھنا آسان بھی ہے جب دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، تو ہم اس کا بہترین فائدہ اٹھا اٹھا سکتے ہیں. اور بعض اوقات لوگ ایسا
سا بھی گزرا ہے وقت، یا آج بھی ہیں ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ روزہ تو ایک جو ہے زیادتی ہے، ظلم ہے، لیکن یہ بات سراسر خارج بھی ہو چکی، کیونکہ آج ڈاکٹرز بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہر کوئی ماننے پہ، ہر کوئی اس کے متعلق اقرار کر رہا ہے کہ بہت سارے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے. اور جب ہم رجب سے آغاز کر رہے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں واجب روزے ہمارے نہ چھوٹنے پائیں، اس کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، تو اور بھی بہترین بات ہے. اور پھر اتنا بڑا اجر و ثواب بھی مل رہا ہے انسان کو. 3 روزہ، 1 روزہ رکھے تو اس قدر ثواب، 3 روزہ رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جا رہی ہے. تو تمام تر چیزیں اس طرح سے. پھر ایک روایت ملتی ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں تمام باتیں موجود بھی ہیں کہ رجب کے اول میں آغاز میں پہلی تاریخ ہے 15 اور آخر کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اب یہاں ایک روایت کا ذکر میں کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے رجب کے بالکل آخری دن کچھ رہ گئے تھے، تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور امام نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس ماہ میں روزہ رکھا ہے، اس ماہ میں روزے رکھے ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں یا امام قسم خدا کی میں روزہ نہیں رکھ سکا، اب تک تو نہیں رکھ سکا. اچھا کچھ دن ابھی باقی تھے ماہ رجب میں. جی تو امام نے فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب تم سے فوت ہو گیا کہ جس کا اندازہ سوائے ذات خدا کے کوئی اور لگا بھی نہیں سکتا. یعنی انسان بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا چاہے جتنا سوچے جاننے کی کوشش کرے، سوائے خداوند عالم کے ذات گرامی کے، کہ کتنا بڑا نقصان تم نے کر دیا، کتنا بڑا فائدہ تم سے جو ہے فوت ہو گیا، چھوٹ گیا، ایک اپارچونٹی مس کر دی، یقیناً تم نے مس کر دی. تو اب اس نے سوال کیا امام کی خدمت میں، عرض کیا کہ مولا باقی جو ماندہ دن ہیں یعنی جو بچ گئے ہیں تو اس میں اگر میں روزے رکھ لوں تو کیا مجھے کچھ ثواب مل جائے گا؟ اب امام نے اسے اور بھی وضاحت کر دی اس کے لیے. امام بیان فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب کے آخر میں سے ایک دن روزہ رکھ لے تو خدا اسے سکرات موت کی سختی اور موت کے بعد والے خوف اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. یعنی یہ رجب کے آخر میں ایک دن کا روزہ بھی اتنا ثواب دے رہا ہے، جو شروع سے آخر تک کی اگر خیال کرتا رہے تمام تاریخوں میں تو کتنا اجر و ثواب. پھر امام بیان فرماتے ہیں کہ اور جو شخص آخر کے 2 دن روزہ رکھے تو پل صراط سے آسانی سے گزرے گا. سبحان اللہ. پل صراط کا مسئلہ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا اور سب کچھ انسان پار کر کے اب پہنچا ہے، اور پل صراط ہی ہے کہ اب جس کے بعد جنت ہے. اب پل صراط یعنی تمام مراحل تو پار کر چکا ہے، برزخ ہو چکی ہے، قبر سے باہر آ چکا، حساب کتاب، میزان، میدان محشر، نامہ اعمال تلنا، ہاتھ میں ملنا، سب کچھ ہو چکا. اب اسے پل صراط آخری منزل ہے. اب پل صراط پر بھی قدم رکھتا ہے تو یقیناً بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا جس کی وجہ سے انسان اس پر ڈگمگائے گا. منازل الاخرہ میں باقاعدہ وہ 7 چیزوں کے بارے میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ کیسے وہ 7 جو چیک پوسٹ ہوں گے پل صراط کے، اور ان 7 پہ جو سوال کیا جائے گا اس میں اگر کچا رہ گیا تو وہ وہیں پر عذاب کے حوالے. یقیناً تو اب اتنا سخت مرحلہ ہے، لیکن یہاں 2 روزے ماہ رجب میں رکھ لینے سے وہ آسان. اور یہ روایت منازل الاخرہ میں بھی موجود ہے. اچھا دیکھیں شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان بھی ہے اور منازل الاخرہ بھی ہے، دونوں میں روایتیں جی موجود ہیں کہ جو شخص آخر کے 2 دن روزہ رکھے، ماہ رجب کے آخر کے 2 دن روزہ رکھے تو پل صراط سے وہ آسانی سے گزر جائے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا مرحلہ جو حل ہو جائے گا. پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اور جو آخر کے 3 دن روزہ رکھے تو وہ قیامت کے خوف سختی سے محفوظ رہے گا اور جہنم سے برأت ہوگی. اب اچھا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو 28 سے رکھنا شروع کریں، 3 مل جائیں، 28 29، لیکن پھر چاند کا مسئلہ ہے تو ایک بہتر ہے کہ انسان 27 سے اور 27 ہو بھی جائے تو کیا ہے، اور پھر 27 سے اگر وہ شروع بھی کرتا ہے تو ایک اور ثواب بھی تو اسے مل رہا ہے، کیونکہ 27 رجب کا روزہ وہ بھی بہت زیادہ عظیم عید ہے اس دن، کہ اس دن رسول خدا مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں یقیناً. تو اس دن کا روزہ بھی بہت فضیلت بھی ہے، بہت فضیلت. تو وہ فضیلت کو بھی ہم حاصل کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ 3 دن والی جو شرط ہے اسے بھی ہم مکمل کر لیں گے اور اس کے فوائد بھی ہمیں ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر 24 ماہ رجب. جی بالکل، میں آپ سے ابھی یہی سوال کرنے جا رہی تھی کہ آپ آخر تک پہنچ گئی کہیں 24 ذکر آیا تو اس لیے کہ آخر کی باتیں. تو 24 بلکہ 24 سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو اور بھی روزے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ماہ رجب کی 13 14 15 کا کہ وہ جو ہم عمل ام داؤد کرتے ہیں تو جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، انسان بڑی سے بڑی مشکلوں سے باہر نکل سکتا ہے یقیناً. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان 13 رجب سے روزہ اسٹارٹ کرے، 13 14 15 کو روزہ رکھ کر کے، اور پھر 15 کو وہ تمام اعمال جو
ساری جو تفسیر ہے وہ تفصیل ہے وہ تفصیل کتابوں میں آج کل ہر جگہ موجود ہے الحمدللہ. تو وہ روزے بھی تینوں بہت زیادہ انسان کو جو ہے فائدہ دیتے ہیں. پھر 24 رجب یہ فتح خیبر ہے, سبحان اللہ, ایک پھر سے عظیم خوشی ہے, جی کیونکہ جہاں 13 رجب کو بھی مولائے متقیان کی ولادت کا جشن منایا, ان کی اس خوشی کے دن ہم نے روزہ رکھا, اب یہاں پر پھر سے یہ خوشی مل رہی ہے کہ 24 کو فتح خیبر, وہی مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ فتح اور کامیابی کامرانی کا جشن, اور اس دن بھی خوشی کے شکر کے طور پر انسان روزہ رکھے. یہ ہم اکثر محفلوں میں سنتے تھے کہ 24 رجب کو جو روزہ رکھے گا اس کی سب سے نورانی جو ہے وہ روح ہوگی روزے محشر اور یہ سب, لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ کیوں اس دن کی فضیلت اتنی وارد ہے, اور یہ آپ نے بہت بجا یہاں پر میرا وہ سوال حل کر دیا. یہ دراصل فتح خیبر تھی جس کی بنا پر اللہ نے اس روزے اور باقاعدہ روایتوں میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس کے شکر کے طور پر آپ اس دن روزہ رکھیں, یعنی اتنی بڑی فتح جو ہے انسان, یعنی آج عالم اسلام میں جو بھی مال و زر ہے وہ بے شک جنگ خیبر کا صدقہ ہے. تو اگر ہم آج کے دن کا شکر ادا نہ کریں تو پھر کم ظرفی ہے. بالکل. تو یہ تمام دن, اور پھر اس مہینے میں 3 دن مطلب جمعرات, جمعہ اور سنیچر, یہ جو 3 دن ہیں دن کے اعتبار سے بھی ذکر کیا گیا, اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, اور کہ 3 دن جمعرات, جمعہ, سنیچر میں روزہ اگر رکھے تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب خداوند عالم عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی تاریخ کے علاوہ بھی اگر دنوں کے اعتبار سے بھی جی اس طرح سے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جمعرات, جمعہ, سنیچر متواتر مسلسل 3 دن روزہ رکھے تو اسے خداوند عالم 900 سال کی عبادت, اتنی تو عمر آج کسی کی ہوتی بھی نہیں ہے. تو بہت کوئی جی گیا 80 کے اوپر تو آج مشکل ہے, یا شاید اس سے تقریباً اتنی ہی, کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. تو اتنی عبادت کا ثواب پروردگار عالم عنایت فرما رہا ہے, یعنی یہ چند ایک روایتیں ہیں, روزے کا ثواب ہے یقیناً. تو ایک مرتبہ پھر سے یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اتنی بڑی جو ہے اپارچونٹی ہمیں ملنے والی ہے تو ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں. جیسے جب ہم دیکھتے ہیں مالز وغیرہ میں سیل لگتی ہے تو ہم پورے سال کا جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی اب یہ سیل جو ہے یہ پورے سال بعد ہی آئے گی. باقاعدہ موبائل وغیرہ میں ریمائنڈر لگائے جاتے ہیں اس دن یہ سیل لگے گی. بالکل. تو جبکہ اس کا پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کہ فائدہ صرف ہمیں دکھ رہا ہے, اس میں پیچھے کیا نقصان ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا کے بھی فوائد ہیں, آخرت کے بھی بہت سارے فوائد ہیں, تو اسے بھی ہم نوٹ کریں کہ ہمیں ایک کیا بہتر ہو جائے کہ ایک چارٹ بنا لیا جائے. ہم اس کے لیے بھی بنائیں بالکل کہ اس میں یہ تاریخیں نوٹ کر لی جائیں کہ ہمیں ماہ رجب میں کس کس دن روزہ رکھا. پورے مہینے انسان رکھے اور بھی بہتر, لیکن اگر پورے مہینے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم کچھ دن جو بھی وہ یقیناً اس اعتبار سے ذکر کیا گیا روایتوں میں, تو ان کا ایک جو ہے پلاننگ کرے کہ مجھے اس دن روزہ رکھنا ہے, کہ یہ نہ ہو جائے بعد میں ارے ہم ہاتھ مل کر رہ جائیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, پتہ نہیں تھا یا یاد نہیں تھا, تو لہٰذا یہ غفلت نہ ہونے پائے تاکہ یقین. بالکل جیسے میں نے بھی کہا خواہر آپ سے کہ جب کوئی سیل ہمیں پتہ ہوتی ہے تو ہم پورے سال جو ہے وہ اس کی جمع پونجی جو ہمارے پاس ہوتی ہے, جس کو اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو ہم نہیں دیتے لیکن اس سیل کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. ایسے ہی مجھے لگتا ہے روزے رکھنا یقیناً مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے, اور بالخصوص اگر ہم ماہ رجب سے بات کریں تو رجب میں روزہ رکھنا, شعبان میں روزہ رکھنا, پھر رمضان میں واجب روزے رکھنا, تو ہاں یہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی یہ وعدہ کرے کہ 10 دن تم بھوکے رہ لو, اور بھوکے بھی کیا, افطار کرنا ہے, سحر کرنا ہے, اور البتہ مجھے لگتا ہے ماہ رمضان میں ہم دیگر مہینوں سے زیادہ ہی کھا لیا کرتے ہیں. تو اگر کوئی ہم سے ایسا وعدہ کرے کہ تم 10 دن بھوکے رہ لو تو تمہیں میں ایسا محل دوں گا جو اپنے آپ میں بے مثل و بے نظیر ہوگا, جس کے جیسا تم نے کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی, تو انسان کہے گا بہت کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, بہت فائدے کا سودا ہے, جبکہ اس کا وعدہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ اللہ ہے جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں 9 سال کی جو ہے وہ ثواب دے دیں گے, اور تمہیں پل صراط سے گزار دیں گے, اور تمہارے اوپر جہنم کو جو ہے وہ ہم حرام کر دیں گے. اس کے باوجود انسان اگر جو ہے وہ کوتاہی کرے اور ان عمل پر یوں کہ لیں عمل پیرا نہ ہو تو پھر مطلب سوچنے والی بات, یقیناً یعنی افسوس کا مقام ہو جائے گا پھر کہ اتنی اپارچونیٹی ہمارے پاس ہے, ایسا بہترین موقع ہے. اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے نہ صرف چینل ون بلکہ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر اکاؤنٹ پر, اگر ہم صرف اہل تشیعوں کی بات کریں تو انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی ایسے بہت سے اچھے اکاؤنٹس ہیں جو لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں, ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم نہ کر پائیں تو پھر یقیناً عقل مند وہی ہے کہ جو اپنے فائدے کی سوچتا ہے, اور بالخصوص
سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے آخرت کی فائدے کی اور اس کی بات پر یقین کرے کہ جس کا وعدہ سچا ہو. تو بے شک جب پروردگار عالم وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا عنایت کریں گے, تم تھوڑی سی اگر ہمارے لیے مشکلات کو اٹھاتے ہو تو اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں اتنا کچھ ہم دے رہے ہیں, تو اب جب اللہ کا وعدہ ہے تو وعدہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے. تو جو عقل مند ہے وہ ہمیں بھی اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی اس ماہ رجب میں ہمیں پتہ چلے کہ سب سے زیادہ لوگوں نے روزہ رکھا اور سب سے زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ ان اعمال کو انجام دیا. خیر یہ تو بات ہوئی روزے کی. ہم اگر بات کریں ان تمام اعمال کی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں انجام دیتے ہیں, جیسے کہ دعائیں پڑھنا اور غسل کرنا, اور یا جیسے آپ نے ابھی بات کیا عمل داؤد کا, ان تمام کی کتنی فضیلت وارد ہوئی اور اس کے لیے کیا کچھ اجر رکھا گیا ہے ماہ رجب میں؟ جی خیر یقیناً تمام تر بہت سے اعمال ہیں, یعنی کہ ماہ رجب میں چاہے غسل کے اعتبار سے, روزے کے اعتبار سے, نمازوں کے اعتبار سے بہت سی چیزیں, بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں. بلکہ جب ہم مفاتی میں ایک مرتبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مسرور ہو جاتے ہیں کہ خداوند عالم کس بہترین طریقے سے ہمارے لیے انتظام کر رہا ہے کہ اس دن اس طرح سے میرے پاس آؤ, اس دن اس طرح سے مجھے یاد کرو, میں تمہیں اس طرح سے نوازتا چلا جاؤں گا. تو یقیناً بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے فوائد ہیں, ان کو ذرا مختصراً ذکر کرتے چلیں کہ ماہ رجب میں ہر روز و شب کے اعتبار سے بہت سی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. ہر روز و شب, جیسے ماہ رمضان کے لیے ہمیں ملتا ہے ہر دن کی ایک دعا ہے, ویسے ہی ماہ رجب کے لیے تو یقیناً مطلب بہت سی دعائیں جو آپ روز پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایسا یہ نہیں ہے کہ وہ دعا آپ پرٹیکولر کسی ایک دن ہی پڑھنا ہے, آپ روز پڑھیں اور روز یقیناً روز وہی ثواب, وہی اجر آپ کو خداوند عالم عنایت کرے گا. اس طرح سے بہت سی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ ہر روز چاہے شب ہو یا دن ہو آپ پڑھ سکتی ہیں اور اس کا وہ تمام فائدہ حاصل کر سکتی ہیں. لہٰذا اس کے علاوہ اگر ہم غسل کی بات کریں تو اس ماہ میں بہت سی تاریخیں ہیں جس میں غسل کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی پہلی 15ویں اور آخری شب میں غسل کریں. جو ایسا کرتا ہے تو گویا اپنے گناہوں سے وہ ایسا باہر آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بالکل ایک دم گناہوں سے پاک ہو کر کے, بالکل گناہوں سے پاک ہو کر اس دنیا میں نیا گناہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے انسان پاک ہو جاتا ہے ماہ رجب میں اگر غسل کرتا ہے. بالخصوص ان 3 تاریخوں کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی اس مہینے کی پہلی تاریخ, 15ویں تاریخ اور آخری شب میں غسل کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اب چاند رات کے اعتبار سے ماہ رجب کا چاند ہو گیا, اب معلوم ہمیں پڑا. تو اب اس چاند کو جب ہم نے دیکھا تو اس میں بھی ہمارے لیے فلاح رکھی گئی ہے کہ کچھ ایک دعائیں ہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے, جسے پڑھا جائے. یہ تو بہرحال ہر مہینے کے اعتبار سے ہے. تو اس دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ منقول ہے کہ جب ماہ رجب کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ عز وجل. یہ دعا جو کہ چاند ماہ رجب کا دیکھنے کے بعد پڑھنی ہے, انسان امن و امان میں رہے گا. اور اس شب میں کچھ نمازیں بھی ہیں جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ مفاتیح الجنان میں اور پہلی تاریخ کی بھی نمازیں ہیں کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے. اب پہلی تاریخ میں جب قدم رکھا ہم نے تو پہلی رجب کے بھی کئی اعمال ہیں. یہ بھی ایک پہلا دن رجب کا بالکل آغاز ہو رہا ہے, تو اس دن بھی غسل انسان کا, جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا پہلی تاریخ کا غسل کرنا, اور اس دن کا روزہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. روایت میں ہے کہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے اور جو لوگ کشتی میں تھے ان سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. تو یعنی اس دن روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب بھی ہے. اور ثواب یہ بھی ہے کہ جہنم کی آگ 1 سال کے فاصلے سے دور کر دی جائے گی, جو ہم نے روزے کے باب میں ابھی ذکر کیا ہے. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پہلی رجب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے کرے, خدا اسے ضرور بخش دے گا. جس کے پاس اتنی جو ہے اگر مالیت ہے, دولت ہے, کیپیسٹی ہے کہ وہ جا سکتا ہے تو پہلی رجب وہ کربلا معلیٰ ضرور جائے. اور جو ہماری طرح ہیں وہ اپنے گھروں سے یقیناً اپنے گھروں سے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں, بہت زیادہ ثواب ہے. اور پہلی ماہ رجب کو نماز سلمان فارسی کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور جو کہ 10 رکعت ہے اور جس کا پورا طریقہ بہت سی کتابوں میں بآسانی جو ہے مل جائے گا. مفاتیح الجنان میں بھی اس کا ذکر ہے. اور اس نماز کے لیے 2 تاریخوں میں ماہ رجب کی زیادہ تاکید کی گئی ہے, ایک پہلی ماہ رجب اور آخر کی تاریخ, ان دونوں میں کہ نماز سلمان فارسی جسے تو آخر اگر انسان کو یہ ہو کہ شاید 30 کا چاند ہو جائے
تو 29 کو 29 کو پڑھ لیں ہاں اور پھر تو وہ اس چیز کو پڑھیں. لہٰذا پھر 13, 14, 15 جو ہے جیسے کہ ابھی ذکر کیا ہم نے عمل داؤد کے اعتبار سے, اور 13 رجب جو کہ بہت بڑی جشن, بہت بڑی خوشی کا دن ہے, مولا متقیان کی ولادت ہے, باسعادت ہے. تو اس دن کا روزہ بھی رکھیں, کچھ نمازوں کا بھی ذکر ہے, عمل وغیرہ جو ہے وہ تمام بجا لائیں, اپنے تمام جو ہے امید خدا کی محافلیں برپا کریں, یقیناً خوشی کا ماحول, اور مومنین کو مدعو کرے, اپنے گھر بھی, اور دلوں کو صاف کرے, جو برائیاں ہیں ایک دوسرے کے لیے ان سے اپنے آپ کو پاک کر لے. اور 27 رجب کا روزہ جس کا ذکر ہم نے کیا, اور یہ عظیم عید بھی ہے, اس دن کے بھی کچھ اعمال وغیرہ ہیں تو انہیں بھی بجا لائے. اور ساتھ ہی رجب کے ہر جمعہ ایک بڑا ہی آسان سا عمل بھی بیان کیا گیا کہ روایت میں ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے کی جمعہ میں 100 دفعہ سورہ توحید پڑھے اس کے لیے خاص نور قیامت کے دن ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا. 100 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا بڑی بات نہیں, ایک تسبیح ہے, ایک تسبیح کا معاملہ. ہر جمعہ ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری چیزوں میں یقیناً ہماری عبادتوں میں جو ہے شامل ہیں, ہم نماز ظہرین کے بعد پڑھ لیں یا مغربین کے بعد نماز صبح کے بعد پڑھ لیں, تو اس طرح سے نمازیں جو روز جمعہ کو ایک تسبیح اگر انسان پڑھ لے, یعنی 100 دفعہ ہونی چاہیے, 100 دفعہ سورہ توحید کو پڑھ لیتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک مونس و مددگار کے طور پر ایک نور جو ہے ایسا قیامت میں اسے دے گا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا, یعنی اس کا ساتھی بن کر کے, اس کا مونس و ہمدم بن کر کے, اس کے مددگار بن کے اسے جنت تک کے پہنچائے گا. تو یہ تو چند اعمال کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو بالخصوص ان پر بھی جو ہے توجہ دیں, اور یقیناً ان کے علاوہ بھی کتابیں مفاتیح الجنان بالخصوص, کیونکہ تفصیلاً اس میں تمام چیزیں ذکر ہیں, اور دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہیں رہتی کہ ہم ان تمام اعمال کو پوری مکمل بیان کر سکیں. تو یقیناً ایک سرسری طور پر وہ تاریخیں بالخصوص ہم نے بتا دی, اور بھی بہت سی ایسے اعمال افعال ہیں کہ جن کا بہت زیادہ فائدہ ہے جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں یقیناً موجود ہے. خیر ایک سوال بطور ایک خاتون میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ تاریخیں اپنے آپ میں اتنی بابرکت ہوتی ہیں, لیکن بعض دفعہ توفیق والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم سے چند ایام کی وجہ سے ان میں سے کچھ تاریخیں چھٹ جایا کرتی ہیں. تو ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ اعمال ہم انجام دے سکتے ہیں؟ یا فار ایگزامپل نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ صرف بیٹھ کے صلوات پڑھ لیں, کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی ہم بھی اس اپارچونیٹی کا بیسٹ استعمال کر سکیں, باوجود اس کے کہ ہمارے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں ان تاریخ میں؟ جی خیر, اس کا جواب اگر ہم یہ دیکھیں تو بالکل نچوڑ اس میں ہے کہ توضیح مسائل میں ہم دیکھیں کہ جو چیزیں ایک مخصوص ایام جیسے عورتوں کے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں اس پر اگر ایک عورت پر جو حرام کر دی گئی ہیں اور جو چیزیں مکروہ ہیں تو ان کے متعلق ایک مرتبہ جائزہ لیں. ان کے علاوہ باقی کی تمام چیزیں, یہاں تک کہ مکروہ میں بھی تو اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ مکروہ چیزیں, گناہ تو نہیں ہے یقیناً, جیسے 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے لیکن حرام قرار نہیں دیا گیا ہے. تو لہٰذا اب جب اگر اس کے وہ مخصوص ایام ہیں تو وہ ذکر کر سکتی ہے, تسبیح وغیرہ خاک شفا کی نہ لے, تسبیح وغیرہ جو ہے اس پر صلوات ہے, استغفار ہے, یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایام ہمارے ہیں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دیں, یقیناً حاضری دیں. اور یقیناً خدا دلوں کے راز کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ عذر ایک ایسا عذر ہے کہ جو اس کی جانب سے, یقیناً اس کی جانب سے ہے. تو لہٰذا جو کچھ بھی آپ ذکر کر رہی ہیں, آپ کی نیت میں اگر خلوص ہے تو خداوند عالم آپ کے اس خلوص کی بنا پر آپ کی تمام افعال کو قبول کرے گا. ہو سکتا ہے ایک مرتبہ کی پڑھی ہوئی صلوات برسوں کی گئی عبادتوں سے زیادہ اجر دے جائے, یا ہو سکتا ہے کہ کئی سال کی گئی عبادتیں اتنا ثواب نہ دے پائے انسان کو. تو یقیناً نیت کا صاف ہونا سب سے ضروری کہ خداوند عالم ہم چاہتے ہیں یہ دن جو ہے بغیر ذکر کے نہ چلے جائیں, لہٰذا کچھ نہ کچھ تیرا ذکر ہم کریں. یقیناً بہت شکریہ خواہر, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے, اور یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم سب سے پہلے ہمیں خود اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے, انشاءاللہ ہم زندگی جئیں کہ انشاءاللہ ماہ رجب ماہ رمضان تک کم از کم جی لیں, اور اللہ یہ توفیق ہمارے ساتھ شامل حال رکھے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. ناظرین اکرام, یہ ماہ رجب اپنے آپ میں جسے ہم نے ماہ نجات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ 1 2 10 نہیں بلکہ کتنی اپارچونیٹیز اللہ نے اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہیں, جس میں ہم نہ صرف اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں بلکہ اپنے اعمال کو بڑھا سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ اپنے درجات بلند کر سکتے ہیں, اپنی موت کی منزلوں کو, آخرت کی منزلوں کو آسان کرا سکتے ہیں, اور
میں چاہتی ہوں ہم ایکچولی غور و فکر کریں اس بات پر کہ در حقیقت ہمارا مقصد حیات یہی تو ہے کہ ہماری آخرت بخیر گزر جائے، ہم جنت میں اپنے ائمہ معصومین کے ساتھ ہوں. اور اگر ہم یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو پھر ابھی سے اس کوشش میں لگیں. یہ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان شاید اس سال ہمارے نصیب میں ہے، اللہ جانتا ہے اگلے سال ہمارے نصیب میں ہو نہ ہو. تو اس سال اس کی بہترین اپارچونٹی کا فائدہ اٹھائیے، اس موقع کو ٹو دا فلسٹ استعمال کیجئے، اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. بالخصوص عالم اسلام کے اپنے تمام برادران کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی موضوع لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.